अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मान अमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। मई का महीना शुरू होने के साथ ही सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होना शुरू हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान के आज के कराची के जलसे, जिसे अवामी असम्बली जलसे का नाम दिया गया है, उससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सियासी तनाव और कशीदगी बढ़ सकती है। JUI मुबैना इंतखाबी धांधली और मुबैना इदारा जाती मुदाखलत के खिलाफ 9 मई को पेशावर में भी मिलियन मार्च करने का इरादा रखती है, लेकिन इसके लिए आखिर 9 मई का ही इंतखाब क्यों किया गया? इसके अलावा JUI और PTI में राब्ते भी बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ चाहती है कि मौलाना साहब उनकी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने, जबकि JUI फे के ज़ुआमा कहते हैं कि PTI उसके साथ खड़ी हो। सूरत जो भी बने, सवाल यह है कि क्या ये दोनों जमातें मिलकर वफाकी हुकूमत को ख़त्म कर सकती हैं या इंतखाबी सियासत पर से धांधली के दाग दूर करने की कोशिश करेंगे? इसके अलावा मौलाना साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोस्तों को हुकूमत छोड़ने का पैगाम भी दे रहे हैं। आखिर मौलाना का मुद्दा क्या है? वो हुकूमत के साथ हैं या फिर हिज़्ब इख्तलाफ के साथ? नून लीग की अगर हम बात करें तो वफाक में शहबाज शरीफ और पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है। पंजाब हुकूमत के पीछे तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब का ही असल दिमाग है, लेकिन मरकज़ की हुकूमत से वो हमें बिल्कुल लाताल्लुक़ से कुछ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब मरकज़ में जो हालिया तकर्रियाँ हुई हैं और उनके पार्टी सदर बनने की खबरों से कुछ ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब अब मज़ीद पस मंज़र में नहीं रहना चाहते और वो कौमी मंजरनामे में एक बार फिर अपनी मौसर मौजूदगी चाहती हैं। तो क्या नवाज शरीफ अपने भाई की जगह वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और क्या इस हवाले से मौलाना साहब उनकी मदद कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ जिसने इंतखाबी धांधली से मुतालिक आज वाइट पेपर जारी किया है, क्या तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात की तरफ भी आएगी? क्योंकि मुज़ाकरात की हम जब भी बात करते हैं तो तहरीक इंसाफ की साइड से बर्फ़ पिघलने में नहीं दिखाई देती। हुकूमत और ना ही PTI टस से मस हो रहे हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जमहूरी अमल अगरचे मुकम्मल हो गया है, हुकूमतें भी बन गई हैं, लेकिन सियासत जमहूरियत की गाड़ी हमें चलती दिखाई नहीं दे रही। क्या इस गाड़ी को चलाने के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए या एहतजाज का ईंधन ही इसमें हरकत लाने का बायस बनेगा? इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन करें हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, इलेक्शन हुए तकरीबन 3 माह हो गए हैं। हम देख रहे हैं कि सियासी सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई और मुआशी मामलात में भी कोई ख़ास बेहतरी नहीं आ सकी है। क्या सूरत हाल इसी तरह जमूद का शिकार रहेगी? देखें, ये तो आपका अंदाज़े नज़र है। अगर आप एक तरफ होकर देखें तो कुछ बेहतरी नज़र आएगी, दूसरी तरफ देखें तो कोई सूरत हाल जूं की तूं नज़र आएगी। तो इस वक्त तो आप देखें कि हुकूमतें तो कायम हो गई हैं, अपोजिशन असम्बलियों में बैठी हुई है और अपना किरदार अदा करने में लगी हुई है, और उसके साथ ही जो मुआशी अशारिये हैं वो भी कुछ बेहतर हुए हैं। कुछ ठहरा हुआ है, IMF का एक प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, दूसरे की तैयारी है, और सऊदी अरब पर के दौरे हो रहे हैं और सऊदी अरब से लोग यहाँ भी आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब दिन रात लगे हुए हैं। तो और हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो भी हुकूमत के साथ डटकर खड़े हैं। तो इस लिहाज से तो आप ये नहीं कह सकते कि चीज़ें मूव नहीं कर रही। चीज़ें मूव तो कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कि उस रफ्तार से ना कर रही हों जिस रफ्तार से हमारी ख्वाहिश हो या आपकी ख्वाहिश हो। तो बहरहाल इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी कुछ सरगर्म होंगे और मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसमें किरदार अदा करेंगे। शामी साहब, इस सरगर्मी का क्या मतलब है? यानी नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ के क्या अनाने इक़्तिदार संभालेंगे या मतलब अनाने इक़्तिदार तो शायद अब भी उनके हाथ में है, क्या खुद वज़ीर आज़म बन जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं या वज़ीर आज़म बनने की कोई आरज़ू रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये पहले ही बात क्लियर कर दी थी कि अगर एक मुस्लिम लीग नून को मेजॉरिटी हासिल नहीं होगी तनहा तो वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। और वही मेरा ख्याल सूरत हाल जूं की तूं मौजूद है। वो कोलिशन जो हुकूमत है वो उससे दूर रहना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनमें एडजस्टमेंट की सलाहियत भी ज़्यादा है और
ان کا ایک فلسفہ جو ہے سیاست کا وہ بھی یکسر مختلف ہے ان سے. تو میرا خیال اس وقت تو موزوں ترین وزیر اعظم شہباز شریف ہی ہو سکتے ہیں تاکہ وہ مل ملا کے چیزوں کو آگے بڑھائیں. لیکن تو نواز شریف صاحب جو ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ کیا نواز شریف صاحب کو ان کی قابلیت پر اور صلاحیت پر پورا بھروسہ ہے یا نہیں, کیونکہ پی ایم ایل این ڈپٹی وزیر اعظم کے کبھی تکلف میں نہیں پڑی, لیکن اس بار اپنی ہی جماعت سے ایک شخص کو مطلب بلکہ سابق وزیر خزانہ اور موجودہ وزیر خارجہ کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دینا, یہ پی ایم ایل این کی روایت سے کافی ہٹ کے ہے معاملہ. دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی کچھ طاقت کا احساس دلا رہے ہوں اور کوئی اسرٹ کر رہے ہوں, مگر اس سسٹم کے اندر وہ حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے, اس کو طاقت فراہم کرنا چاہتے ہیں. اور ایک یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کا چوائس ہیں, اسحاق ڈار صاحب. پر جو بھی مسئلہ ہو, میں تو اس سے بات سے تو متفق ہوں کہ اس کا کوئی میسج اچھا نہیں گیا, اور جس طریقے سے یہ تقرری ہوئی ہے, یعنی سعودی عرب میں بیٹھ کر ایک ہنگامی طور پر ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا, تو اس کا کوئی اچھا میسج نہیں گیا. اور لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کی جو بھی طاقت ہے وہ وزیر اعظم کے نوٹیفیکیشن میں مضمر ہے. اور جب چودھری پرویز الہی صاحب نائب وزیر اعظم بنے تھے اس وقت تو نوٹیفیکیشن میں بھی لکھ دیا گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم کی کوئی پاور استعمال نہیں کر سکیں گے. اور یہاں بھی میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کا ایک تخلص تو ہو جائے گا, کچھ تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ بھی محسوس کریں گے, لیکن اختیارات ان کے جو ہیں وہ تو وہی ہوں گے جو وزیر اعظم کو دیں گے. اور وزیر اعظم کیا یہ تاثر درست ہے کہ نواز شریف صاحب حکومتی معاملات سے خوش نہیں ہیں, اسی لیے انہوں نے اب پارٹی میں سرگرم ہونے کا فیصلہ کیا ہے, صدارت کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ کہ حکومتی عہدے اور پارٹی کے عہدے الگ الگ رہیں گے, شاید اسی لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مسلم لیگ میں تو یہ ایک پرانا معاملہ ہے کہ پارٹی کے عہدے جو ہیں وہ حکومت سے الگ ہونے چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم نے جب مسلم لیگ کی صدارت چھوڑی, گورنر جنرل بن گئے, تو اس کے بعد چودھری خلیق الزمان کو پھر یہ کام سونپا گیا, ان کو کنوینر مقرر کیا گیا. تو چودھری خلیق الزمان نے پارٹی منظم کرنی شروع کی اور لیاقت علی خان کا ناک میں دم کر دیا. پھر بہر لیاقت علی خان نے پھر خود ہی صدارت سنبھال لی. تو مسلم لیگ نون میں کئی تجربے ہوئے ہیں, لیکن یہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہی صدر رہا ہے عام طور پر, اور وگرنہ تو صدر اور وزیر اعظم کے درمیان مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, جیسے سردار عبدالرب نشتر کے اور چودھری محمد علی کے درمیان پیدا ہوئے. تو بات میرا خیال ہے کہ اب نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی صدارت سنبھال لیں, لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں اور جو میری ملاقات ان سے ہوئی ہے بہت تفصیل کے ساتھ ہوئی ہے, اور اس میں چند دوسرے دوست بھی موجود تھے, تو اس میں تو وہ یکسو نظر آتے ہیں کہ وہ حکومت کو اسٹرینگتھن دیکھنا چاہتے ہیں, اسٹرینگتھن کرنا چاہتے ہیں, اس کو طاقت فراہم کریں گے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو بھی اس وقت جو مجبوری کا سودا ہے اس کے وہ انہوں نے کیا ہے, تو جو ماحضر ہے وہی تناول کرنا ہے. تو خواہشات کے مطابق جو ہے وہ پکوان تیار نہیں ہو سکتے. تو شامی صاحب یہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک چیلنج بن کر ابھر رہے ہیں, لیکن یہ واضح نہیں ہے یہ چیلنج کس کے لیے ہے. تو مولانا فضل الرحمان کی پولیٹکس کیا پاکستان کے اندر دوبارہ انسٹیبلٹی کا باعث بنے گی, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ سسٹم کو ہی کسی طریقے سے یہ ایک اس کی فرینڈلی اپوزیشن بن کے ابھر رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان غصے میں ہیں, ان کو صدمہ پہنچا ہے. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں جو یعنی دھاندلی ہوئی ہے, دوسری جگہوں کی شکایت بھی کرتے ہیں, لیکن کے پی کے میں تو وہ براہ راست فریق ہے نا. تو اب مگر یہ جو زد ہے اس کی وہ پھر تحریک انصاف پہ پڑتی ہے, اور تحریک انصاف کے ساتھ جو مفاہمت کا معاملہ بھی ہو رہا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے تو فرمایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں
ان کا غصہ اس لیے ہے کہ ان کو مال غنیمت سے حصہ نہیں ملا. وہ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے. تو مولانا جو ہیں ابھی مخمصے میں ہیں اور پوزیشننگ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ پی ٹی آئی کے قریب آتے چلے جائیں گے اور پی ٹی آئی بھی ان کے قریب آتی چلی جائے گی. لیکن مولانا یہ کہتے ہیں کہ میرا ہدف جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں جو اقتدار پر بیٹھے نظر آتے ہیں. ان کا ہدف وہ ہیں جنہوں نے انہیں اقتدار پر بٹھایا ہے اور جو نظر نہیں آتے ہیں لیکن اقتدار ان کے پاس ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جدوجہد کیا رنگ لاتی ہے. مولانا کے پاس ورکرز تو موجود ہیں, ان کے پاس اسٹریٹ پاور تو موجود ہے. جی شامی صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی 2-3 بار یہ کہا کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے پہ آمادہ ہیں, بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ایک پروگرام میں کہ وہ آمادگی ظاہر کریں, ہم خود ان کے پاس جائیں گے. اس سے کیا ہم تاثر لیں؟ کیا نواز شریف صاحب بھی کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں کسی کو, یا کوئی پریشر بڑھانا چاہ رہے ہیں ایسا کہہ کے؟ ہاں, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ذرا تحمل کا مظاہرہ کریں اور وہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں اور مفاہمت کا اشارہ دیں. اقتدار میں بیٹھ کر اکڑنا اچھا نہیں لگتا. عمران خان صاحب جب اقتدار میں تھے تو اس وقت جو اکڑ فوں تھی اس کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا. ان سے بار بار عرض کیا جاتا تھا کہ آپ طاقت میں ہیں تو تھوڑا سا جھک کر اپنے مخالفوں سے معاملہ کر لیں. انہوں نے یہ بات نہیں سنی. اب نواز شریف صاحب ہیں تو یہ شہباز شریف صاحب ہیں یا ان کے اتحادی ہیں, ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہیں ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ کر آگے معاملہ کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ایک بڑی طاقت ہیں اور ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ جیل کے اندر ہوں یا جیل کے باہر ہوں, لوگوں کی بڑی تعداد ان سے جڑی ہوئی ہے, ان کا ایک اپنا حلقہ اثر ہے اور ان کو سیاست سے آپ جدا نہیں کر سکتے. تو شامی صاحب ان کے ساتھ جو مذاکرات یا مفاہمت کی کوئی بات نظام کے اندر آگے بڑھ سکتی ہے؟ بالکل بڑھ سکتی ہے. اور دیکھیے, آپ نظام جو ہے اس کو تبدیل, اس کو یعنی اسٹرینگتھن کرنے کے لیے بھی یا اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھی یا اپنی شکایات دور کرنے کے لیے بھی تو ایک بات چیت کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان پہ تو براہ راست یہ الزام تھا نا کہ انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کی ہے, اور وہ اس کے باوجود پی این اے کی بات چیت ان سے شروع ہوئی تھی اور بہت کچھ چیزیں آگے بھی بڑھ گئی تھیں, اتفاق بھی ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد ماشاء اللہ کی نوبت آ گئی. لیکن اب بھی آپ دیکھیں کہ حکومت بدلنے کا یعنی ایک ہی یہ طریقہ ہے کہ یا تو آپ پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں اور یا اسے فوجی طاقت کے ذریعے تبدیل کر دیں. کوئی اور تیسرا طریقہ تو پاکستان میں آج تک ایجاد نہیں ہوا. تو یہ اس لیے حکومت جیسی بھی ہو, اس پر جو بھی شکایات ہوں اور جو بھی الزامات ہوں, وہ بہرحال حکومت ہے اور ایک فریق ہے, اس سے بات کرنی پڑتی ہے. شامی صاحب, اگر ماضی میں دیکھیں تو نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو فریق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے پالیٹکس میں, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نواز شریف کو فریق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو دونوں نے اپنا اپنا جو ہدف تھا مذاکرات کا یا معاملات کی درستی کا وہ کہیں اور رکھا تھا. ایک نے, اور مطلب اب بھی کیا ہم یہی دیکھیں کہ عمران خان صاحب اگین ان کو فریق ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسی راستے پہ چلیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ہی صرف طے ہوں؟ دیکھیں, اہداف تو بدل سکتے ہیں سیاست میں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ قرآن کا حرف نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب نواز شریف 2014 کے انتخابات کے بعد 2013 کے شاید انتخابات کے بعد تو نواز شریف صاحب جو ہیں 2013 کے بعد وہ چودھری نثار علی کے ساتھ یعنی خود عمران خان کے پاس چل کے گئے تھے, اور انہوں نے جو ان کی حکومت تھی کے پی کے میں اس کا راستہ ہموار کیا تھا. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر کولیشن بنانے سے انکار کیا تھا. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ تسلیم نہیں کرتے. ہاں, بعد میں جو تلخی واقع ہو گئی وہ ایک مختلف صورتحال ہے. تو اسی طرح عمران خان کو اگر آپ دیکھیں تو جو تحریک بحالی عدلیہ ہے اس میں وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, بے نظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے.
تو اس کے بعد پھر معاملات مختلف ہو گئے. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بہت سے لوگوں کے بارے میں اپنی رائے بدل چکے ہیں, اپنی حکمت عملی بدل چکے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کو دیکھ لیجئے, ان کے بارے میں وہ کیا کہا کرتے تھے. جہانگیر ترین صاحب کو دیکھ لیجئے, عبدالرحیم خان کو دیکھ لیجئے, وہ کس قدر ان کے قریب تھے, پھر کس قدر دوری ہو گئی. پرویز خٹک کو دیکھ لیجئے, وہ آج کہاں ہیں. تو یہ دیکھیے سیاست میں قربت اور دوری ہوتی رہتی ہے. اب یہ دونوں اگر آپس میں, نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو بھی میں شامل کرتا ہوں, اور عمران خان صاحب, یہ بنیادی حقیقت نظر انداز نہ کریں کہ ان کے پاس کسی کے پاس بھی ویٹو نہیں ہے, کسی کے پاس بھی 100% ووٹ نہیں ہے. ان کے پاس منقسم مینڈیٹ ہے تینوں کے پاس, اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا. یہ اسی طریقے سے ہم معاملات کو آگے بڑھائیں گے. عمران خان صاحب تو اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں, کے مترادف ہے. وہ تو اسی بات پر ڈٹے ہوئے عمران خان صاحب کے صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہوں گے, باقی کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں ہوں گے. ان کو تو ان کی نمائندہ حیثیت پہ بھی اعتراض ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے. اور آج انہوں نے, آپ دیکھ لیجئے کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ طور پر وائٹ پیپر جاری کیا. وہ تو دیکھیے بھٹو صاحب کی نمائندہ حیثیت پر بھی پی این اے کا اعتراض تھا, اس کے باوجود وہ پی این اے اسمبلیوں میں بھی نہیں بیٹھی, اور اس کے باوجود مذاکرات ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا. جو دیکھیے زمینی حقائق ہیں ان کو تو تسلیم کرنا پڑتا ہے نا. آپ حکومت ایک جگہ اپنی جگہ موجود ہے اور کام کر رہی ہے, تو آپ کیسے آنکھیں بند کر سکتے ہیں. اسی طرح اپوزیشن بھی موجود ہے. شامی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مکمل خاموشی ہے, اور فیصل وابڈہ صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ وہاں سے کوئی مذاکرات کی خواہش نہیں ہے. تو اس سچویشن میں پھر الٹیمیٹلی وے فارورڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے تو آج بھی جو یعنی خطاب کیا ہے رسال پور میں چیف آف آرمی اسٹاف نے, آج بھی انہوں نے آئین کی بات کی ہے, اور انہوں نے کہا آئین کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو آزادی اظہار کا دعویٰ کرنے والے ہیں یا نعرہ لگانے والے ہیں وہ آئین کی حدود کو مد نظر رکھیں. آرٹیکل 19 کی جو حدود و قیود ہیں ان کے اندر رہ کر آزادی اظہار کا استعمال کریں. تو اسٹیبلشمنٹ تو اپنی جگہ کھڑی ہے, اور جو عاصم منیر صاحب تو کبھی بھی مذاکرات نہیں کریں گے کسی سیاسی لیڈر سے, اور اس لیے یہ غور سیاست دان جو ہیں ان کو لچک پیدا کرنی ہوگی یا پھر انتظار کرنا ہوگا. جب چہرے بدلیں گے تو پھر حالات بدلیں گے, پھر اس کا انتظار کر لیجئے. کہہ رہی ہے ثالثی کے لیے سپریم کورٹ ثالث نہیں ہے, نہ وہ یہ کردار ادا کرے گی. تو تحریک انصاف کسی سے کچھ بھی کہہ سکتی ہے, لیکن یہ جو بھی مطالبات ہیں وہ ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہیں. اگر تحریک انصاف انہی مطالبات پر قائم رہے گی پھر اسے انتظار کرنا پڑے گا. جب کوئی ڈرامہ جو ہے اس کا دوسرا ایکٹ شروع ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے شامی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لگ سکتا ہے 2 سال لگ سکتے ہیں, 3 سال لگ سکتے ہیں, 5 سال بھی ہو سکتے ہیں. چہرے بدلیں گے تو حالات بدلیں گے, معاملات بدلیں گے. اچھا شامی صاحب, پیپلز پارٹی کی طرف سے اب چونکہ ملک ایک معاشی مشکل کا شکار ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ پرائیویٹائزیشن کریں, اور میرا خیال ہے کرنی بھی چاہیے, ساری سین وائسز تو اسی طرف ہیں. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوبارہ ایک ایشو اٹھا دیا ہے پرائیویٹائزیشن کا, جیسے کہ ابتدا میں بھی جب یہ اتحاد بنا تھا, مخلوط حکومت بنی تھی, تو اس وقت بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا. تو یہ جو ایشو ہے پرائیویٹائزیشن کا, کہ ایک ایسے ماحول میں کہ خود حکومت کے اندر جو 2 اس کے اجزاء ہیں ان کے درمیان اختلاف ہو, اور ویسے بھی ہمارے ہاں ایک سیاسی تناؤ کی کیفیت ہے کہ ملک بہرحال ہم اس کو 100% اسٹیبلٹی نہیں کہہ سکتے. تو آپ کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی نے کیوں کیا ہے کہ اب ایک بنیادی چیزوں پر ہی اس نے اعتراض شروع کر دیے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے. پیپلز پارٹی کا جو اپنا حلقہ انتخاب ہے وہ مستحکم ہے, اس کی طاقت سندھ کے اندر ہے, اور سندھ میں وہ باقی تو جو کچھ اس نے حاصل کرنا تھا سسٹم سے
بڑی حد تک حاصل کر چکی ہے اور اس کو اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو بھی مطمئن رکھنا ہے. کچھ پرانے نعرے بھی دہرانے ہیں تو سیاستدانوں کی مجبوری بھی ہو جاتی ہے نا. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی رکاوٹ ڈال سکیں گے یا کوئی پہیا جو ہے اس کا رخ بدل سکیں گے. آپ کو یاد ہوگا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ سٹیل مل لینے کے لیے تیار ہوگی, اور جبکہ سندھ حکومت کو جب پیشکش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. اگر آج بھی سندھ حکومت کی نظر جو ہے سٹیل مل کی زمین پر ہے, لیکن اگر آج بھی وہ اسے لینا چاہے تو میرا خیال اس کو خوشی دی جا سکتی ہے. میرا خیال یہ باتیں بہت زبانی باتیں ہیں, جب عملی طور پر تو ہم آگے بڑھیں گے تو میرا خیال اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مبینہ انتخابی دھاندلی پر آج وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مولانا صاحب کا آج ملین مارچ ہے کراچی میں, گو کہ انہیں جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. بہرحال حبیب صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات کے بعد سے مسلسل دھاندلی کا شور مچا رہی ہے اور اس پر کچھ نہیں ہوا. ابھی بھی ان کی عذرداریوں کو نہیں سنا جا رہا. اب جو انتخابی دھاندلی, مبینہ انتخابی دھاندلی پر انہوں نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے, جب تک گفتگو کی جاتی رہے کسی ایک موضوع پر, سیاسی بیانات دیے جاتے رہیں اور مختلف لوگ مختلف کہانیاں سناتے رہیں آپ کو, تو کوئی بھی سیاسی جماعت اس پہ ڈسکشن تو شروع کر سکتی ہے, لیکن اس کو ایک مربوط موقف کی صورت میں پیش کرنا نہیں کہا جا سکتا. تو اب پہلی بار پاکستان تحریک انصاف نے ایک پورے کا پورا جو کچھ ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل ہے اس کو ایک وائٹ پیپر کی شکل دی ہے. یعنی اس کو اسے کرتاس ابیض کہا جاتا ہے. تو یہ جب آپ نے شائع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو معلومات تھیں اس نے ایک جگہ اکٹھی کر دی. اب اس کا یہ ایک ایسا موقف ہے جس سے پیچھے نہیں ہٹے گی. تو اس کو خالی ایک کتاب کا جاری کرنا یا خالی ایک کاغذ کا جاری کرنا نہیں کہہ سکتے, بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی پولیٹیکل موو ہے کہ اس سے اگلا جو کام ہوگا وہ پھر سڑکوں پر آنا ہوگا یا محدود پیمانے پہ کچھ کرنا ہوگا. بیرسٹر گوہر تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو کہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کرے. دیکھیے, جوڈیشل کمیشن بنایا جانا میرا خیال ہے کہ شاید یہ ایک جائز مطالبہ ہے. اچھا, اس کی وجہ ہے کہ جس طرح دھاندلی کے جو الزامات ہیں, مجھے خود ان لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو الیکشن ہارے ہیں, یعنی جو, اور ان کے فارم 45 یہ بتا رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں. اچھا, تو اگر آپ مجموعی طور پر ان کہانیوں کو اکٹھا کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دراصل کوئی نہ کوئی سسٹم تھا جو کام کر رہا تھا. یعنی ایک ہی قسم کی دھاندلی آپ کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ آر او کے ذریعے کی گئی, فارم 47 کے ذریعے کی گئی. فارم 45 پیٹرن ایک جی پیٹرن تھا ایک. تو جب ایک پیٹرن ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویل تھاٹ آؤٹ ہے. ٹھیک ہے نا, کسی نے باقاعدہ طور پر پلان کیا ہے اور پلان کرنے کے بعد پھر اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. اور مائنر ڈیفرنسز آپ کو حلقوں میں نظر آتے ہیں. یعنی یہاں پہ اگر میں نے ایک کام کیا ہے تو بالکل اس سے ملتا جلتا کام دوسری جگہ پہ کیا ہے, اس سے ملتا جلتا کام تیسری جگہ پہ کیا ہے. تو یہ آخر کیسے ہوا؟ بیک وقت سبھی لوگ ایک ہی کام کیسے کر رہے تھے؟ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے. تو لہٰذا جوڈیشل کمیشن والی بات جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک وزن تو ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا ایک محض انسیڈنٹس یہ نہیں ہے کہ اتفاقی طور پہ کسی سے کوئی غلطی ہوگی. یہ ساری غلطیاں ایک ہی طرح کیوں ہو رہی ہیں؟ بہرحال وائٹ پیپر کی اہمیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, مولانا صاحب ملین مارچ آج کراچی میں انہوں نے جلسہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے 9 مئی کو پشاور میں بھی جلسہ کرنا ہے. قومی اسمبلی میں جس دن انہوں نے جارحانہ تقریر کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اگر ہمیں روکے گا تو وہ اپنے لیے مصیبت کو دعوت دے گا. مولانا صاحب جو یہ احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں, کیا اس سے حکومت ختم ہو سکتی ہے, حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے, یا پھر مولانا صاحب صرف اپنے اہداف حاصل کریں گے اور اس کے بعد؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا کہ مولانا کے اہداف کیا ہیں یہ بڑا مشکل ہے. یعنی مولانا کیا چاہتے ہیں؟ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کے پی میں, خیبر پختونخوا میں ان کے جو حاصل کردہ نشستیں ہیں وہ کسی جال سازی یا کسی دھاندلی کے نتیجے میں لی گئی ہیں, تو اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ وہ پی ٹی اے کے خلاف مہم چلائیں.
جبکہ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی کہ دھاندلی ہوئی ہے تو پی ٹی آئی والوں نے کہہ دیا کہ جناب آپ جس حلقے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کو کھول لیتے ہیں، اس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہمارے پروگرام میں کئی بار پی ٹی آئی رہنما کہہ چکے ہیں. تو لہٰذا پی ٹی آئی سے تو پھر جواز نہیں رہتا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے خلاف آپ کام کریں، پیپلز پارٹی کے خلاف یا پی ایم ایل این کے خلاف یا اس کے اتحاد کے خلاف. اسمبلی میں ویسے وہ واضح کر چکے ہیں، تو وہ بھی سمجھ نہیں آتا. اور اسمبلی میں انہوں نے ان تینوں کو کہا تھا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مل جائیں، یعنی ان تینوں کو وہ اپنے امکانی حلیف کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو پھر یہ مہم جو ہے وہ کس کے خلاف چلا رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے بھی حق میں تقریر کر رہے تھے وہ اسمبلی میں. اب اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرب وہاں لگانا چاہ رہے ہیں جو نظر نہیں آ رہی جگہ. ٹھیک ہے. اور اس کیس میں اسٹیبلشمنٹ، ٹھیک ہے، وہ بار بار یہ ذکر بھی کرتے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کو تنگ کر کے حاصل وصول کسی کو کیا ہوگا، یا مولانا کو کیا حاصل وصول ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو نشستیں مولانا کو نہیں ملی وہ مل جائے. ظاہر ہے اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا. تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مولانا ایکچولی سسٹم کے اندر ڈسٹربنس کریٹ کر کے اپنے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں. وہ راستہ کیا؟ وہ راستہ کیا ہے؟ ایکچولی دس از $1 ملین کوسچن. اب اگر تو وہ اصولی راستہ یا کوئی ان کا جس پہ یا کوئی اصول پہ ان کی تحریک استوار ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر ہو جانا چاہیے، تو اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ تو میرا خیال ہے خود اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش ہوگی کہ اس سے ہم نکلیں اور ملک خود اپنی طور پر پولیٹیکلی چلے. تو آرمی چیف نے آج کہا ہے کہ ہم اپنی آئینی حدود جانتے ہیں. جی بالکل. تو اس میں لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دوسروں کو بھی اپنی آئینی حدود پہچاننی چاہیے. تو اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو لے کے کس طرف جانا ہے، تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میری آج تک کی انڈرسٹینڈنگ واقعات کو اور حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کنٹرولڈ ڈسٹربنس کریٹ ہوگی مولانا کی تحریک سے کہ جس میں نواز شریف صاحب کی جگہ دوبارہ بن جائے گی. اچھا، بطور وزیر اعظم پروبیبلٹی اس بات کی بڑھتی چلی جا رہی. تو پھر ہم یہ کہیں کہ وہ سہولت کاری کر رہے ہیں نواز شریف صاحب ان اے وے آج تک. دیکھیے اب دیکھیے بعض اوقات آپ جیسے موٹر وے پہ چلتے ہیں نا، کسی ایک سڑک پہ چلتے ہیں، بڑی سڑک پہ، تو اس سے چھوٹی چھوٹی کئی سڑکیں نکلتی. جی ٹھیک ہے نا. آپ جب کراچی سے حیدرآباد کی طرف آتے ہیں تو راستے میں آپ کئی جگہ دوسری تیسری طرف جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو پھر یہی کیفیت ہے، کسی نے سرگودا اترنا ہے، کسی نے شیخوپورہ اترنا ہے، لیکن موٹر وے پہ چل رہے ہیں. تو مولانا نے ایک ریزسٹنس کا جو موٹر وے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے، جس راستے پہ جو راستہ انہوں نے چنا ہے، اس راستے کا ایک امپورٹنٹ انٹرچینج مجھے نظر آتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ ہے. اچھا ہو سکتا ہے وہ وہاں سے آگے نکل جائے. ہاں ٹھیک ہے نا. اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آج تک کے واقعات کو اور حالات کو میں مد نظر رکھوں تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. اچھا حبیب صاحب، ایک اور بھی معاملہ ہے. جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کی تھی اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کی تھیں، عمران خان صاحب سے جدا ہوئے تھے، وہ دوبارہ سے منظر عام پر آ رہے ہیں اور دل میں ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے جڑ جائیں. کیوں؟ کیا ماجرا ہے؟ اب تک کئی لوگ سامنے آئے ہیں. مطلب مشکلات تو پی ٹی آئی کی ابھی بھی ویسی کی ویسی ہیں. فواد چودھری صاحب آئے ہیں، اسد عمر صاحب آئے ہیں، میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا، علی زیدی صاحب آئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مختلف اوقات میں پی ٹی آئی چھوڑی تھی. اور ان سب کی وجہ جو تھی وہ سوائے اسد عمر کے کوئی یہ نہیں مانتا کہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو اپنی مرضی سے چھوڑی، لیکن باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دباؤ پہ چھوڑی، کسی نہ کسی دباؤ پہ چھوڑی. پارٹی کے جو لوگ اب تک پارٹی میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسد عمر کے جانے سے ہمارے ورکر کا مورال ڈاؤن ہو گیا. انہوں نے ہماری پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کے رکھ دی تھی. تو ہم جو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اب ہمیں اسد عمر صاحب کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اسد عمر صاحب کی جو ضرورت ہے، یا فواد چودھری صاحب کی جو ضرورت ہے، یا علی زیدی صاحب کی جو ضرورت ہے، وہ اب شاید پی ٹی آئی کو اتنی شدید نہیں ہے جتنی ان تینوں کو ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب ان تینوں کے لیے اس داغ کے ساتھ زندہ رہنا بہت مشکل ہے سیاست میں، کہ آپ جب وقت پڑا تھا تو آپ نہیں تھے. سیاست کمزور دل افراد کا کام نہیں ہے. تو اب
ایکچولی یہ اپنے اس زخم کو سینا چاہتے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ زخم انہیں نہیں لگا، زخم جہاں پہ لگا ہے وہ اس کو تازہ رکھنا چاہتے، اور ایک شعر ہے کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ایک قصہ پاری نہ را۔ تو یہ قصہ جو ہے نا یہ ابھی پی ٹی آئی کے اندر کافی دہرایا جا رہا ہے ان کے چھوڑ کے جانے۔ اچھا حبیب صاحب، ایک اور بھی معاملہ گندم سکینڈل کی ہم نے کل بھی بات کی کہ نگران حکومت پر اس کا ملبہ ڈالا جا رہا ہے، بات انوار اللہ کاکڑ صاحب کی طرف جا رہی ہے، کیا کوئی اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے؟ دیکھیے اس میں سیاست ہی انوالو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ جانتی ہیں کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے بارے میں یہ خبر آئی تھی اور کافی اس معاملے میں یعنی پختگی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ شاید سینٹ کے چیئرمین بنے، جی بالکل، لیکن بعد میں ایک پالیٹکس ہوئی جس کے نتیجے میں وہ سینٹ کے چیئرمین نہیں بن سکے۔ تو ان کے بارے میں دوسری یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ شاید وزیر بنیں گے، اور وزیر بن کے وہ شہباز شریف صاحب کی کابینہ میں شامل ہوں گے۔ اچھا، تو اب جب ان کے وزیر بننے کی بات نے زور پکڑا تو اس کے بعد پھر اچانک حکومت نے تحقیق اور تفتیش کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ کسی بھی کام کی، اچھا وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، آپ کسی بھی کام کی آج ذرا سمجھیے کہ وزیر اعظم صاحب اعلان کریں کہ ہم جناب 1958 میں جو کام ہوا تھا اس کی تفتیش شروع کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جو اس وقت کے متعلقہ لوگ ہوں گے وہ تو پریشان ہوں گے، بالکل، اور ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ جائے گا، بالکل آ جائے گا۔ تو اس پرٹیکولر کیس میں بھی تفتیش سے چاہے کچھ نہ نکلے، لیکن تفتیش نے انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ذات پہ سوالیہ نشان ڈال دیا، لگا دیا، تاکہ وہ کابینہ میں نہ آ سکے۔ یعنی نون لیگ نہیں چاہتی کہ وہ جی نون لیگ نہیں چاہتی کہ وہ کابینہ میں آئے، تو اس وجہ سے یہ تحقیق تفتیش کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے ہوگی نہیں ہوگی یہ، لیکن اس نے ایک دفعہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کا جو نام ہے امکانی طور پر جو کابینہ میں آنا تھا وہ امکان کو ختم کر۔ حکومت نے سوشل میڈیا پر بڑھتے پروپیگنڈا اور ہراسانی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اس حوالے سے پریس کانفرنس میں ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی ضرورت پر زور دیا۔ سوشل میڈیا پہ کیمپین دیکھنے میں آئی جو آن لائن ہراسمنٹ ہے، فیک اور پروپیگنڈا بیسڈ نیوز جو سوشل میڈیا کے ذریعے فلوٹ کی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی میکنزم ایسا ہونا چاہیے جس کے تحت کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو حقوق کا تحفظ کرے۔ میڈیا کو بھی اور دیگر جو ہمارے سول سوسائٹی ہے ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، حکومت کو تجاویز دیں، کسی کی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو ڈیجیٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر ہمارے پاس کیا میکنزم ہے؟ میکنزم ایک ہی ہے، وہ ہے ایف آئی اے کا سائبر ونگ۔ ایف آئی اے بنا تھا اسپیشل لا کے تحت اسپیشلائز کرائمز کو ڈیل کرنے کے لیے، ایف آئی اے اس کا فورم نہیں۔ ایف آئی اے کی یہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ وہ سائبر کرائم کو ڈیل کریں یا وہ ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کریں۔ اس سلسلے میں حکومت نے ڈیجیٹل حقوق کے تحفظ سے متعلق قانون سازی کے لیے مسودہ تیار کر لیا، جسے جلد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل رائٹس کیا ہیں اور ان کا تحفظ کتنا ضروری ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ فہد ملک صاحب۔ فہد ملک صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان میں جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خامیاں رہ جاتی ہیں کہ پھر ایفیکٹولی ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر پاتے۔ گو کہ پاکستان میں ڈیجیٹل پرائیویسی اور ڈیجیٹل حقوق کے حوالے سے کچھ ادارے کام کر رہے ہیں لیکن وہ پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومتی سرپرستی میں اگر ایسا ہوتا ہے تو سائبر کرائمز جو ہیں وہ کم ہو سکیں گے؟ یا یہ بتائیے کہ پرائمریلی فنڈامنٹلی اس قانون کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں، جو پہلا سوال ہے میں پہلے اس حصے کی طرف آتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ حکومت نے، جو بھی حکومت پاور میں آتی ہے، they try to control social media، اور اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا قوانین یا سوشل میڈیا رولز بنانے کی کوشش کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے اور وہ پارلیمنٹ سے اپروو بھی نہیں ہوئے۔ جو بات عطا تارڑ صاحب نے آج کی، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اگر آپ سے کوئی ذاتی اختلاف ہے تو میں اگر پیمرا پہ بیسیکلی ٹی وی پہ آپ کے پاس ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا، ٹی وی کا کانٹینٹ کسی بھی طریقے سے کہیں پہ بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور پیمرا خود اس کو مانیٹر کرتا ہے۔ سوشل میڈیا ایک کھلا میدان ہے۔ میرا اگر آپ کے ساتھ کوئی اختلاف ہے تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ میں 2-2.5 لاکھ روپے دے کے ایک سوشل میڈیا ٹیم انگیج کروں گا۔ وہ ٹیم صبح شام ٹویٹر ٹرینڈز چلا کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے گی،
اور اس کو روکنے کا یا ان ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرانے کا، الیکٹرانک میڈیا پہ تو پیمرا آپ سے معذرت کروا سکتا ہے، آپ کا شو بند ہو سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ اس قسم کا کوئی میکینزم نہیں ہے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر۔ فہد صاحب، ہمارے ہاں پہلے سے قوانین موجود ہیں حق عزت کے، ازالہ حیثیت عرفی کے، ہم عدالت میں جا سکتے ہیں، اگرچہ تھوڑا لینتھی پروسیس، اس پروسیس کو شارٹ کیا جا سکتے ہیں، نئے قانون کی کیا ضرورت ہے؟ سر بیسیکلی اگر آج کل کے دور میں کسی کے پاس ایک کیمرہ ہے یا مائک ہے، وہ اپنے آپ کو صحافی سمجھتا ہے اور وہ یوٹیوب چینل بنا لیتا ہے، ان قوانین میں اور ان قوانین کے ہونے کی مجھے ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی کانٹینٹ آتا ہے، فار انسٹنس اٹس اے یوٹیوب ویڈیو یا ایک ٹویٹ ہے یا ایک فیس بک پوسٹ ہے، اس کو بند کروانے کا یا اس کو ڈیلیٹ کروانے کا کوئی پروسیس ان پلیس نہیں ہے۔ آپ اگر سول کورٹ میں جاتے ہیں، آپ کسی کو ڈیفیمیشن کا کیس کرتے ہیں، میں نے ایک کانٹینٹ بنا کے آپ کے خلاف ڈال دیا، آپ میرے خلاف کیس کریں گے، اس کی پروسیڈنگز میں 10 سال لگ جائیں گے۔ سائبر کرائم میں FIA کے قوانین کے تحت اس کی 7 سال کی سزا ہے، لیکن وہ 7 سال کیس ختم ہونے کے بعد فیصلہ ہوگا کہ وہ سزا آپ کو ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ FIA انفارچونیٹلی ان کی کیپیسٹی بہت کم ہے، لیکن اس ادارے نے پچھلے 7 سال میں 4-5 سال میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ باقی کے بڑے پلیٹ فارمز کے ساتھ پاکستان میں لائزون بلڈ کرنا، ان کے POCs اپوائنٹ کروانا، چیزیں ڈیلیٹ کروانا، وہ تمام چیزیں جو اسٹیٹ کو شاید یہ لگتا ہے، میں اس پہ بھی آپ سے بات کرتا ہوں کہ یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی ہونی چاہیے، بالکل یہ بنیادی سوال ہے۔ لیکن جہاں پہ جی سر، میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، میں پہلے اس کی ضرورت پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ مسائل ہمارے ہاں یہ ہیں کہ آپ کا میرا مائنر سا بھی ڈسپیوٹ ہوگا، میں آپ کے خلاف ایک سوشل میڈیا کیمپین لانچ کروں گا، میری آپ کے ساتھ دوستی تھی، میرے پاس آپ کا پرسنل کانٹینٹ پڑا ہوا ہے، میرا آپ کے ساتھ پھٹا ڈلا، میں نے جا کے انسٹاگرام پہ ایک فیک پیج بنایا، میں نے آپ کی تصاویر چڑھا دی، میرا آپ کے ساتھ فائنینشیل کوئی پرابلم چل رہا تھا، میں نے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا، میں نے اس پہ جا کے آپ کی پرسنل چیزیں لگا دی، اس کا کوئی ٹریس کرنے کا میکینزم نہیں۔ اب اس پہ ہوگا کیا؟ میں نے آپ کو ڈیفیم کرنے کے لیے ایک سوشل میڈیا کیمپین لانچ کی، آپ جائیں گے FIA کے پاس، FIA لکھے گا ٹویٹر کو، اب یہ ٹویٹر کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو میرا ڈیٹا دے یا نہ دے۔ اگر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے یہ کیس ویلڈ ہے، ہم آپ کو ڈیٹا دیتے ہیں، وہ واپس FIA کے پاس آئے گا، FIA مجھے بلائے گا، میں کہوں گا میرا تو ہے ہی نہیں، اور کوئی دنیا کا میرے پاس اگر میرا موبائل فون نہیں ہے، میں بہت اندر کی باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر وہ انسان جس کے تھرو اس کا اکاؤنٹ ہینڈل کریٹ ہوا ہے، وہ انسان اپنا فون گما دے، وہ فون چوری کر دے، آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ میں ایسے ڈارک ویب پہ لوگوں کو جانتا ہوں جو کراچی میں بیٹھی ہوئی خاتون کے نام پہ اسلام آباد میں سم ایشو کر دیں گے، ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھول دیں گے، کوئی بینک اکاؤنٹ کھول دیں گے، اور اس کا کوئی ٹریس، یہ تو فراڈ کی قسم ہو گئی، آپ کو یہ تو فراڈ ہے۔ چلیے ذرا لاسٹلی وقت کم ہے تو مجھے فہد یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ فلاں کا یوٹیوب چینل نہیں چلنے دینا یا فیس بک پیج بند کر دینا یا ٹویٹر بند کر دینا، یہ کیسے ہوگا؟ سر یہ اب یہاں پہ آج کی جو گورنمنٹ ہے وہ جو قوانین بنائے گی، کل کو آنے والی گورنمنٹ کے وہ خلاف ہوں گے، سو یہ قوانین کی ضرورت ہے، دے نیڈ ٹو بی امپلیمنٹڈ ان پاکستان، لیکن پھر اس پہ اسٹیٹ بائسڈ نہیں ہونی چاہیے، ان بائسڈ قوانین بننے چاہیے۔ بہت بہت شکریہ فہد ملک، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام کا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے، اللہ نے کے بعد۔